अस्सलाम वालेकुम मेरे प्लैनेट फन के प्यारे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे मोटे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबको आपकी गुल की तरफ से बहुत 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 सलाम। और आप आ गए हैं वापस अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है, अब तो सबको पता है ना जी, हाँ, गुल की बातें। तो कैसी लग रही हैं आपको गुल की बातें? आपने तो वैसे मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और आप बहुत एंजॉय भी करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसी वजह से मैं अगली दफ़ा और जोश से आती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे साथी और छोटे भी और बड़े भी मेरा वेट कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच आपके इंतज़ार का। मैं नहीं चाहती कि आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाया जाए, इसीलिए देख लें मैं जल्दी से वापस आ जाती हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ, उनकी सुनूँ, उनको अपनी सुनाऊँ और मज़े मज़े से हम अपनी एक दूसरे की बातें शेयर करें, है ना बच्चों? तो चलें ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम का। तो गुल की बातों में हमारा आज का पहला सेगमेंट, जो कि आपको पता है क्या है, जी हाँ, आज की आयत। तो चलें हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह नंबर 2, सूरह बकरा, आयत नंबर 152। तर्जुमा है, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं हम सब से, हम मुसलमानों से, अपने बंदों से, कि मुझे याद किया करो, यानी मेरा ज़िक्र किया करो। अल्लाह ताला का ज़िक्र सबसे अफजल चीज़ है। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का ज़िक्र ही वो चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में अच्छा इंसान बना सकता है, हमें गुनाहों से दूर रख सकता है, एक दूसरे के लिए एहसास पैदा कर सकता है। क्योंकि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह हमें याद करता है। जितने अच्छे लफ्ज़ में हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह उससे ज़्यादा अच्छी तरह से हमें याद करते हैं और हमारे अंदर से सारी बुराइयां ख़त्म कर देते हैं कि ये। और जनाब, अल्लाह ताला तो चाहते है इबादत के काबिल ना, अल्लाह तो है ही सिर्फ ज़िक्र के लिए। ज़िक्र के लायक जो ज़ात है वो रब की है, और अल्लाह तो बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप मुझे याद कर रहे होते हो तो मैं बड़े गौर और ध्यान से उस बंदे की तरफ देख रहा होता हूँ कि ये मेरा ज़िक्र कर रहा है। और जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ पर रहमतें होती हैं। और अल्लाह को याद करने का एक मफ़हूम ये भी है कि हम जब भी कोई काम करें, जिस तरह का भी कोई काम करें, उसमें अल्लाह को याद रख के करें। जब हम अल्लाह को याद रख के वो काम करते हैं तो उस काम में कभी भी कोई गलती नहीं होती, कोताही नहीं आती, और वो काम हमेशा कामयाब होता है। और कभी भी शैतान उस काम को ख़राब करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जहाँ अल्लाह का ज़िक्र है वहाँ तो शैतान आ ही नहीं सकता ना। और हम क्यों चाहें कि हमारी ज़िंदगी पे शैतान हावी हो, जबकि हमारे पास हमारा अल्लाह है और अल्लाह की दी हुई इतनी खूबसूरत किताब है। अल्लाह का ज़िक्र, उसका ज़िक्र हर टाइम करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है कि हम नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और जो इतनी खूबसूरत किताब हमें अल्लाह ताला ने नवाजी है, अता की है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और उसको हम, उस गिफ्ट को सिर्फ़ प्लीज़ खुदारा अलमारियों में सजा के मत रखें, उसको खोलें। हमारे तमाम मसाइल के हल उस किताब के अंदर हैं जिसको कुरान पाक कहा जाता है। उसकी एक एक वर्ड, उसका एक एक वर्ड देख लें, एक एक आयत को देख लें। अल्लाह ताला ने सवाए हमारे फ़ायदे के उसमें कुछ नहीं लिखा। अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि ए बंदो, मेरा मेरा ज़िक्र करो, मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करने वालों के लिए मैंने इनामात रखे हैं। हम ज़रा सी भी बात कुछ करते हैं, आप ख़ुद भी इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कभी अपनी लाइफ में, कि जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं तो हमें सुकून कितना महसूस हो रहा होता है। हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे सब कुछ ठीक है। हमारी मुश्किलात का तभी ही हल निकल सकता है जब हम हर चीज़ अल्लाह के ऊपर छोड़ें और अल्लाह से मदद मांगें। हम लोगों का यकीन थोड़ा कम क्यों होता जा रहा है? कम नहीं करना चाहिए। अल्लाह तो है ही यकीन वाला, क्योंकि अल्लाह को नाउमीदी पसंद नहीं है। नाउमीदी तभी आती है जब हम अल्लाह के ऊपर यकीन कम कर देते हैं। तो हम यकीन अल्लाह पे ऐसे ही रखें जैसे हमें ये यकीन है कि हमारी अगली सांस हमें आएगी, है ना? हमें पता है ना कि हम सांस ले रहे हैं, तो हमें पता है कि हम दूसरी सांस भी लेंगे, यकीन है हमारा। तो ये यकीन रब के लिए होना चाहिए, अल्लाह के लिए होना चाहिए, और हर टाइम उसका ज़िक्र हमारी ज़ुबान पे होना चाहिए। जिस ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र होता है वो ज़ुबान बहुत मीठी होती है। जिस दिल में अल्लाह का ज़िक्र होता है वो दिल बहुत साफ़ होता है। जिस इंसान के पास हमेशा अल्लाह के ज़िक्र की बातें चलती रहती हैं,
وہ انسان ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہر ٹائم اللہ کا ذکر ادا کیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم وہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ہم اس کے حقدار بن سکیں، اور وہ ہم تک پہنچنے میں کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہ آ سکے، کوئی شیطان ہمیں بہکا نہ سکے۔ شیطان کو دور کرنے کا ہمارے پاس تو شیطان آ ہی نہیں سکتا نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ شیطان کیوں آتا ہے؟ شیطان تب آتا ہے جب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا نہیں، اور جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ہوگا ہی نہیں۔ ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں صرف اللہ کے ذکر سے۔ تو پلیز اللہ کا ذکر کیا کریں، نماز 5 وقت پڑھا کریں، قرآن پاک کو کھولا کریں۔ اس کو رکھنے کی جگہ وہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ الماریوں میں بند کرنے کے لیے برکت نہیں ہے، اس کی برکت کھول کے پڑھنے میں ہے۔ تو پلیز اس کو پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہیں۔ بالکل اس کے اندر پوری دنیا، پوری کائنات سمائی ہوئی ہے۔ ہر مسئلے کا حل صرف اسی قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں، اپنی زندگی کو، اور اپنا ٹائم نکالیں۔ ہمارے پاس اور کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے، ہم بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپیں جھاڑ رہے ہیں، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، موبائل پکڑا ہوا ہے، اس کو اسکرول کرے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس بہت 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور ہمیں نیند آنے لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں بس اب ہم تھک گئے۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ کامیابی جہاں پہ ہے وہاں پہ ہم رک جاتے ہیں، وہاں پہ ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا دل نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ دل مانے نہیں مانے، دل کرے نہیں کرے، نماز لازمی ہے، فرض ہے، اس کا حساب ہوگا، اور تب یہ نہیں ہوگا کہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے والی بات جیسے آج اب کرتے ہیں کل صحیح نہیں، کل کا کسی کو نہیں پتا، آج ہے جو ہے۔ پلیز اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ ہی عطا کرنے والا بہترین رب ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری آیت پسند آئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب باری آتی ہے ہماری آج کی حدیث کی۔ حدیث ہے ہماری ترمذی شریف سے، حدیث نمبر ہے 2304، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، ایک اچھی صحت اور ایک فراغت۔ اب اچھی صحت جب آتی ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس لیٹے رہے، بیٹھے رہے، اس کو کسی کام میں نہیں لے کے آنا، بس پھر بھی سب کچھ سلامت ہو، ہاتھ پاؤں ناک کان پیر سب سلامت ہیں، لیکن ہم نے کوئی نہ کوئی نقص نکال لینا ہے کہ نہیں جی یہ تو صحیح نہیں ہے، فلانے کا زیادہ اچھا تھا، فلانے کا زیادہ اچھا تھا۔ صحت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو بیمار پڑے ہیں اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے اوہ ہو کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ ہم اپنی اچھی صحت کب خراب کرتے ہیں؟ فضول کی چیزیں کھا کے، ایسے کام کر کے، ایسی چیزوں کا استعمال کر کے جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں، جن کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آج کھا لیتے ہیں کل کی دیکھی جائے گی، اور پھر وہ کرتے کرتے ہماری عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اس پہ پھر وہ کرتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی، کہ ہم چھوڑ دیں ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، نہیں ہم اس کو عادی کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، ٹھیک ہے، کولڈ ڈرنکس کی زیادتی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل کرے گی، وہ آپ کے اسٹمک کو خراب کرے گی، اسٹمک خراب ہوگا آپ کچھ کھا نہیں سکیں گے، کچھ کھائیں گے تو ہضم نہیں ہوگا، اور جب ہضم نہیں ہوگا تو آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پڑی ہوں گی، آپ ان کو کھا نہیں سکیں گے۔ وجہ کیا کہ آپ نے زیادتی کر لی۔ پھر جنک فوڈ کھاتے ہیں بہت بچے، بہت زیادہ، اتنا کہ ان کو گھر کا کھانا ہی پسند نہیں آتا۔ گھر کا کھانا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ باہر انہوں نے چٹپٹی اور فضول کی کچھ گند بلا بھی ڈالے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں، میں ہر کسی کو نہیں کہتی، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اچھی چیزیں نہیں ملتی لیکن ہمیں وہی مزے کی لگ رہی ہوتی ہیں۔ میں بالکل منع نہیں کر رہی، لیکن لمیٹڈ، جتنا آپ اس کو بچ بچ کے کھاؤ گے کہ آپ کی صحت خراب نہ ہو، اتنا کھانا چاہیے۔ صحت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے آپ بیڈ پہ پڑے رہ گئے، اور تب آپ کو احساس ہوگا، اور جب آپ یہ کہو گے کہ کاش یہ نہ ہوتا، تو وہ کاش آنے سے بہتر ہے کہ ابھی سے ہی آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو آپ کی صحت کو خراب کرے۔ تو بچوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری باتوں کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، اور
ہماری اسی حدیث کا اگلا پارٹ ہے وہ ہے فراغت، کہ ہم دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فراغت. فارغ بیٹھے ہیں، تندرست ہیں، بالکل توانا ہیں، تندرست ہیں، لیکن ہم فارغ بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ کچھ کرنے کو نہیں ہے، موبائل دیکھی جا رہے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، سو گئے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، ٹی وی لگا لیا ہے. کچھ کرنے کو کیوں نہیں ہے؟ کچھ کرنے کو ہے. اس میں اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں جب آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے میں بالکل فری ہوں، قرآن پاک کھول لیں. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ میں بالکل فارغ بیٹھا ہوں، نفل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. ابھی پہلے بھی آیت میں بھی یہی بات ہوئی تھی اللہ کے ذکر کی. فراغت میں جتنا آپ اکیلے بیٹھ کے فرصت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھی صحت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو نعمتیں عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتے. پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ دل سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں اس کو کوئی بیماری نہ لے کے آؤں. تو آپ چاہے وہ پتھر کی چیز بھی کھا لیں گے نا، تو جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل تندرست رکھے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ غلط چیزیں کھائیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں بچا لے گا. اللہ تب تک ہی بچاتا ہے جب تک آپ خود بھی اپنے ساتھ نقصان نہیں کرتے. تو جب بھی آپ کے پاس صحت اچھی ہے، آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، سکون ہے اور فارغ ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے. اگر کچھ نہیں ہے نا، اب اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کا نہیں ہو رہا کہ آپ تسبیح نہیں کرنا چاہ رہے، مطلب ویسے ہوتا ہے کہ میں نے تسبیح کر لی، اب میں کیا کروں؟ ہمارے پیرنٹس ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کے پاس بیٹھیں، جن کے دادا دادی ہیں ان کے پاس بیٹھیں، جن کے نانا نانی ہیں ان کے پاس بیٹھیں، گھر میں کوئی بھی بزرگ ہیں ان کے پاس بیٹھیں، دین کو سمجھیں، اس کے بارے میں سوال کریں، اس کے بارے میں پوچھیں. ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے. جب آپ یہ چیزیں جانیں گے، سمجھیں گے، اللہ کے قریب آئیں گے. اللہ کا ذکر ہمیشہ آپ کے دل و دماغ اور آپ کی زبان سے ہمیشہ جاری رہے گا. اور ہم یہی چاہیں گے نا کہ ہم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہیں اور اللہ ہم پر انعامات کی بوچھاڑ کرتا رہے. میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر میں مشغول رہنے والا بنائے اور ہمیں وہ نیک عمال کرنے والا بنائے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، اللہ راضی ہو، اور اللہ کی رضا میں ہی برکت ہے، اللہ کی رضا میں ہی اچھی صحت ہے، اور اللہ کی رضا میں ہی انسان کی بھلائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری آیت اور آج کی ہماری حدیث پسند آئی ہوگی، اور پھر اسی امید کے ساتھ، پھر اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز جو بھی میں آیت اور حدیث بتاتی ہوں آپ کو، وہ میرا مقصد صرف آپ کو بتانا نہیں ہے، میں یہی چاہوں گی کہ آپ اس پر عمل کریں. جب ایک بھی بچہ چھوٹا سا بھی عمل ایک بھی بچہ کر جائے تو میں سمجھوں گی کہ میری محنت پوری ہو گئی، اور میں خود بھی اپنے پہ عمل کروں گی اس چیز کا، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا را اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں، اور نا امیدی تو کبھی نہیں. اللہ ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، بس اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے اور یقین آنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو چلتے ہیں اب اپنی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. گل کی باتوں میں آج آ گیا ہے جناب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ، جو کہ میرے بچوں کا بڑا فیوریٹ ہے. اب میرے اس بنائے ہوئے منہ سے ہی پتہ چل جاتا ہوگا آپ کو تو کہ میں کیا کہنے والی ہوں. جب میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ بوجھو میں کیا کہنے والی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جی اب ہے سیگمنٹ ہمارا سہیلی بوجھ پہیلی. تو پہلے تو میں جناب آپ کو بتا دوں کہ کل کی جو ہماری پہیلی تھی اس کا جواب آ گیا، اور اس کا جواب تھا قمیض. پہیلی کچھ یوں تھی کہ گلا ہے، سر نہیں ہے، بازو ہیں، ہاتھ نہیں ہے. تو جی بالکل اس کا جواب تھا قمیض، اور اس کا جواب دیا ہے ہمیں سمینہ شہزادی نے اور نگہت جمال نے. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام کو اتنا غور سے دیکھتے ہیں، اور اس لیے آپ کا جواب بھی ہمیں ملتا ہے ڈیلی بیسس پہ. یہ جو ہمیں چیز ملتے ہیں نا، میسیجز، وشیز، پہیلیاں، یہ اسی کا نتیجہ ہے جب آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے اس خوشی میں کہ میں موٹی نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم آج کی اپنی پہیلی کی طرف. تو جناب آج کی ہماری پہیلی ہے جی، رات سمے کچھ موتی آئیں، رات سمے مطلب رات کے وقت، رات سمے کچھ موتی آئیں،
دھوپ کے آتے ہی مٹ جائیں، رات سمے کچھ موتی آئیں، دھوپ کے آتے ہی مٹ جائیں۔ چلیں جناب، جلدی جلدی کریں اور مجھے اس کا آنسر بھیجیں، اور تاکہ میں کل آپ کا نام یہاں پہ اناؤنس کروں، اور مجھے مزے مزے کے آئیڈیاز بھی چاہیے آپ سے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں اور شامل کریں جو آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہوں، ہم وہ بھی شامل کریں گے۔ بالکل، جیسے ہم آپ کی پہیلیاں شامل کرتے ہیں، اور کیا شامل کرتے ہیں، اور شامل کرتے ہیں جی بالکل نیکسٹ سیگمنٹ یعنی کہ وشز۔ تو ایسے ہی آپ مجھے وشز بھی بھیجیں، اپنے پہیلیاں بھی بھیجیں، اور جو آپ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے کچھ بھی وہ بھی آپ مجھے بھیجیں، ہم ضرور شامل کریں گے، ضرور، کیوں نہیں، کیونکہ آپ میرے دوست ہیں اور آپ کی بات کیسے ٹالی جا سکتی ہے۔ تو جناب ہمیں وشز ملی ہیں دو۔ ایک وش تو ملی ہے ہمیں عائشہ کی طرف سے ہانیہ کو، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ایگزام ہیں، ان کے لیے بیسٹ وشز۔ جی بیسٹ وشز تو میں کہہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اللہ پاک آپ کو آگے بھی اسی طرح پڑھتا رکھے، اور آپ پڑھیں لکھیں اور اچھے بچے بنیں، اچھی بچی بنیں۔ لیکن مجھے آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کون سی کلاس کے ایگزام ہو رہے ہیں، بھائی یہ بھی مینشن کر دیا کریں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خیر جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمت اور برکت اور فضیلتیں رکھے، ٹھیک ہے، آمین۔ تو ہماری دوسری جو وش ہے وہ کنول نے کی ہے ندا کو، اور وہ ندا جو ہیں وہ اپنے گھر جا رہی ہیں ہاسٹل سے، اور کنول کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، جلدی سے جاؤ اور جلدی سے واپس آؤ تاکہ ہم خوب سارے مزے کریں۔ یہ تو ہوتا ہے جب آپ کالج میں پڑھ رہے ہوتے یا اسکول میں پڑھتے، ویسے بتایا انہوں نے بھی مجھے نہیں ہے کوئی اسکول کیا یا کالج کیا ہے، یہ بھی مجھے نہیں بتایا، لیکن جب آپ اسکول فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو آپ کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی فن کر رہے ہوتے ہیں سب مل کے، ایک شرارتیں اور باتیں گپ شپ سب چلتی ہے، بالکل۔ تو کوئی بات نہیں، بس یہ 1.5-2 ماہ کی بات ہے، پھر انشاءاللہ خیریت سے آپ کی فرینڈ ندا واپس آ جائیں گی، پھر خوب انجوائے کیجیے گا، ٹھیک ہے ندا؟ ہماری طرف سے بھی آپ کو بیسٹ وشیز ہیں، خیریت سے جائیے اور خیریت سے آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھر والوں کو سلامت رکھے اور سب پر اپنا فضل اور کرم رکھے، آمین۔ تو جی جناب، گل کی باتیں ہو گئی ہیں اب یہاں پہ تھوڑی سی کم، کیونکہ اب آ رہی ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی باری۔ جی گل کی باتیں تو ختم نہیں ہوتی بھائی، میں باتیں ختم ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے اتنے پیارے پیارے بچے ہیں مجھے سننے والے، تو میں تو چپ کر ہی نہیں سکتی، میں بولوں گی تو آپ کو مزہ آئے گا نا، ہے نا؟ مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ ہی تو خود سے تعریف کر رہی ہیں، نہیں جناب، میں تعریف خود سے نہیں کر رہی، مجھے جو آپ لوگوں کے کمنٹس ملتے ہیں مجھے اسی سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگتا ہے میرا بولنا، تبھی تو یہ گل کی باتیں کھلی رہتی ہیں گل کی طرح صرف آپ کی وجہ سے۔ تو جناب گل کی باتوں میں جو سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے وہ ہے ہماری آج کی کہانی۔ ہاں جی، آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک پیاری سی کہانی۔ اچھا، کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پھر سے بتاؤں کہ میں ہر کہانی میں یہی بتاتی ہوں کہ کہانی جو میں آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی کہانی کا سبق کیا تھا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں تو صرف کہانی سناؤں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کہانی کا کس نے کیا سوچا، کیا سبق ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی ہے ایک بہادر لڑکے کی جس کا نام تھا علی۔ علی ایک گاؤں میں رہتے تھے جو کہ ایک بہت پیارے جنگل کے بیچوں بیچ میں تھا، اور گاؤں بہت خوبصورت تھا، ہر طرف رنگ رنگیلی خوبصورت پھول اور بہت پیارے پیارے پھل لگے ہوتے تھے، اور علی وہاں پہ رہا کرتا تھا، لیکن علی کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے جو کبھی کسی نے نہیں کیا، اور یا ایسا کچھ کرے کہ میں اپنے گاؤں کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ ہمیشہ اسی سوچ میں رہتا تھا، لیکن سب کو لگتا تھا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تم کیا کر سکتے ہو، تم تو ابھی کچھ نہیں کر سکتے، بس تم پڑھو، اپنے آپ کو بڑا بڑا کرو، اور بس ٹھیک ہے، بس ایسے ہی ہے، کھیلو کودو پڑھو۔ لیکن علی کو لگتا تھا کہ نہیں، اگر میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میرا کوئی تو مقصد ہوگا، میں کیوں نہ ایسا کچھ کروں کہ میرے گاؤں میں جو غریب لوگ ہیں، جو پریشان لوگ ہیں، میں ان کی پریشانی دور کر سکوں۔ تو ایک رات کیا ہوا کہ علی سو رہا تھا تو علی کو آئی ایک خواب، علی کو ایک عجیب و غریب سی خواب آئی، اور اس نے کیا خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا درخت ہے، اور درخت کے نیچے ایک اس کو صندوق پڑا ہوا ملا، ایک کیا اس کو بولتے ہیں، باکس، ٹھیک ہے، ایک باکس ملا ہے، اور جیسے ہی وہ اس باکس کو کھولتا ہے اس کے اندر تو بہت سارا خزانہ ہوتا ہے۔
علی کی آنکھ کھل جاتی ہے، صبح اٹھتا ہے علی، تو علی جا کے اپنی اماں کو بتاتا ہے کہ ماما میں نے یہ خواب دیکھی کہ میں نے تو آج دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک خزانہ پڑا ہے. تو اس کی ماما نے بولا بیٹے یہ خواب ہے، اس کو چھوڑ دو، تم اس کے بارے میں مت سوچو. علی کو وہ خواب بے چین کرنے لگی. علی باہر گیا، اپنے دوستوں کو بتایا، دوستوں نے بھی مذاق اڑایا. علی پھر بھی بے چین تھا. وہ اپنے ایک گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا. اس نے بولا، بلکہ اس سے پوچھا کہ کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ بھی کوئی ہمیں خزانہ مل جائے؟ تو بزرگ نے کہا نہیں بیٹا، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ سب کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں لیکن علی کو ایک چیز بڑی پسند تھی، وہ کہانیاں بہت پیاری سنایا کرتا تھا. تو جب وہ سنانے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے دوست یار جو تھے نا وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے کہ نہیں یار ہم نے نہیں سننی، مزے کی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے نا، اس کو مطلب اگنور کرتے تھے. تو علی بڑا پریشان تھا کہ ایک تو میری کوئی بات نہیں سن رہا، اور اگر میں چاہ رہا ہوں اور میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسے خزانے کی بات تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. تو علی نے کیا کیا، ایک دن اٹھا اور اٹھ کے اس نے ٹھانی کہ جو جگہ اس نے وہ خواب میں دیکھی تھی وہاں جایا جائے اور جا کے خود دیکھا جائے کہ کیا ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اس کے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت غریب تھے، اور علی ان کو دیکھتا تھا تو وہ بہت تکلیف میں آیا کرتا تھا کہ کاش کہ وہ ان کی مدد کر سکے، کہ ان کے لیے کچھ کر سکے. جناب علی کیا کیا، علی اٹھا، علی نے ایک لیا بیلچا اور کچھ کھانے کا سامان پیک کیا اور بغیر بتائے کسی کو صبح صبح میں نکل گیا. اب وہ نکلتے نکلتے اس جنگل تک پہنچ گیا جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا. اب خواب میں اس کو اتنے جو درخت تو دکھا تھا، لیکن جب وہ جنگل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اتنے سارے درخت ہیں، لیکن علی کو وہ درخت یاد تھا کہ وہ درخت کون سا ہے. علی سیدھا چلتا گیا اور جیسے ہی وہاں تک گیا تو اس کو وہ درخت نظر آ گیا اور علی تو بڑا خوش ہوا کہ یہ تو وہی درخت ہے. خیر علی نے کیا کیا، اپنا سامان سائڈ پہ رکھا، بیلچا پکڑا اور لگا ہوا کھدائی کرنے کے لیے، اور زور زور سے کھدائی کر رہا ہے، پسینے آ گئے، اس نے پانی پیا. بہت گہری کھدائی ہونے کے بعد اس کو کچھ سخت محسوس ہوا، لگے جیسے اس کے بیلچے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی ہے. اس نے جلدی جلدی سے مٹی ہٹانا شروع کر دی. جیسے اس نے مٹی ہٹائی تو دیکھا نیچے باکس ہے. اس نے باکس نکالا باہر اور جیسے ہی کھولا اس کے اندر تو اتنا سارا سونا، ہیرے جواہرات اور ایک عدد بک. اب ہیرے جواہرات کو تو اس نے اتنا نوٹس نہیں کیا، لیکن وہ بک کو بہت زیادہ غور سے دیکھنے لگا کیونکہ اس کو اسٹڈی کا اور پڑھنے کا ویسے ہی بہت شوق تھا. جیسے اس نے دیکھا تو اس میں اتنی پیاری پیاری کہانیاں لکھی ہوئی تھیں، بہت خوبصورت سی کہانیاں تھیں جو سبق آموز بھی تھیں. اس نے فوراً ہی صندوق کو بند کیا اور کہا کہ اب میں گاؤں جا کے سب کو بتاؤں گا اور سب کو گاؤں والوں میں اس کو تقسیم کروں گا، تاکہ وہ جو میں چاہتا تھا کہ میں کسی غریب کو غریب نہ رہنے دوں اور ہر ایک کی مدد کر سکوں، اس طرح سب کی مدد ہو سکے اور گاؤں والے بھی اس بات پہ یقین کریں. وہ چل پڑا اور گاؤں پہنچ گیا. جیسے ہی وہ گاؤں پہنچا اس نے وہ باکس سب کو دکھایا اور سب حیران کہ واقعی اس نے تو صحیح خواب دیکھا اور اس نے تو صحیح بات کی، اور جو یہ چاہتا تھا کہ میں سب کی مدد کروں، اور اس نے وہ اپنا وعدہ بھی پورا کیا. اور اس نے جناب وہ سونا جو تھا، وہ جواہرات جو تھے، وہ سب میں بانٹے، سب کو دیے اور سب بہت خوش ہوئے. سب نے علی کو بہت دعا دی. اور جو وہ بک ملی تھی، پھر علی نے اپنا ایک روٹین کر لی کہ جب بھی وہ شام کو فری ہوتا اسٹڈی سے اور سب چیزوں سے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھتا اور سب بچے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور وہ وہاں سے ان کو پیاری پیاری مزے مزے کی کہانیاں سناتا اور سب اس کی کہانیاں سن کے مزہ کرتے اور خوب خوش ہوتے. اور اس طرح سے علی نے گاؤں میں سب کی مدد بھی کی اور وہ اس کی کہانیاں سنانے والا شوق بھی پورا ہو گیا. کیسی لگی کہانی آپ کو؟ مجھے امید ہے اچھی لگی ہوگی. اور اس میں آپ کو کیا سبق ملا یہ بھی بتائیے. آج یہ میں نہیں بتاؤں گی، یہ آپ بتائیں گے. تو چلیں اپنی پہیلی کے جواب کے ساتھ آج اس پہیلی کا بھی جواب دیجئے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جناب گل کی باتیں آج کے لیے ہوتی ہیں ختم. ابھی کے لیے ختم تو میری بالکل نہیں ہو سکتی، بہت ساری ہیں. تو ابھی کے لیے دیں ہمیں اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں مزید فن کے ساتھ پلانٹ فن پہ ود گل کی باتوں میں. اللہ حافظ.